अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मॉनसून की बारिशों के बाद खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे जो तबाही हुई, कराची में जो तूफ़ानी बारिशें हुई, उसके बाद एक बार फिर जो माहौलियात का सब्जेक्ट है और माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, वो बड़ा ज़ोर शोर से सामने आया। इसी तनाजुर में हाल में खैबर पख्तूनख्वा के एक सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी माहौलियात फॉरेस्ट, वो शाहिद ज़मान साहब, उनकी ट्रांसफ़र का मसला आ गया। और वो ये कि वफाकी हुकूमत ने उनकी खिदमात वापस मांग ली खैबर पख्तूनख्वा से, लेकिन सूबाई हुकूमत ने कहा कि नहीं, हमें अभी इनकी खिदमात चाहिए। और उसकी बड़ी गूनागूं वजूहात थी। लेकिन मैंने एक सहाफ़ी हैं अरशद अज़ीज़ मलिक साहब, बड़े नामी ग्रामी खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनसे मैंने पूछा कि ये आनन फानन वफाक को सूबाई हुकूमत के साथ वाबस्ता एक सेक्रेटरी की खिदमात की ज़रूरत क्यों पड़ गई, तो और ये कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उन्होंने फिर कुछ वजाहत की। वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जो फॉरेस्ट है इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज हों। अगर आपको याद हो कि मैंने एक मालमजबा स्कैम किया था तो वो भी ये इसी किस्म का था कि होटल बनाना था 5 कनाल पे, उनको दे दिया जो है कितने ज्यादा, उनको ज्यादा इलाका पूरा का पूरा दे दिया, पूरा जंगल ही उनको दे दिया। तो ये उसी किस्म का एक ड्रामा है कि भाई यहाँ पे होटलिंग हो, यहाँ के अंदर लोगों को रास्ते बना दिए जाएं। जंगल जो होता है वो सिर्फ एक्सेस के लिए होता है कि आप गुजर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, लेकिन वहां पे बिल्डिंगें बनाना, वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज करना ये बंद नहीं हो सकता। ये जो मकनियाल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर तो बाकायदा लोगों ने हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं। और वो अब ये तनाजा वहीं पे चल रहा है क्योंकि वो अरबों का वहां पे लोगों की इन्वेस्टमेंट होने वाली है और इसमें बड़े बासर लोग मुलविस हैं। इवन ये जो आपके वहाँ फेडरल सेक्रेटरीज हैं वो भी मुलविस हैं इसके अंदर। ये जो इनको ट्रांसफर करने के लिए कोशिश की जा रही है यही लोग मुलविस हैं। कुछ आर्मी के अफसरान भी मुलविस हैं। तो ये सारे इदारों को इसका पता है, कई रिपोर्ट्स इस पे जा चुकी हैं। अगर यहाँ बिल्डिंगें बन जाएंगी फिर जो है आप 10 साल 20 साल आप लड़ते रहे ना, फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये तो जंगल का एरिया था, आपने यहाँ बिल्डिंग बना दी, इसको मिसमार करें, इसको जनाब गिरा दें। तो कहने का मकसद है कि यही अफसर जो है फिर 10 साल बाद तो ये अफसर होंगे ही नहीं, तो किसका एहतसाब होगा। अब यहाँ पे जो निगरान हुकूमत आई थी, आपको पता है कि वो काफी टाइम रही। उस दौरान में बहुत सारे ऐसे काम हुए कि जब ये मौजूदा हुकूमत आई तो सेक्रेटरी साहब ने उनको देखना शुरू कर दिया। उसमें जो दो तीन बड़ी चीजें थी, वो एक तो ये थी कि जो लकड़ी जो विंड फॉल होती है, यानी वो पड़ी होती है वैसे ही अगर गिर जाती है, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जी यहाँ पे चतराल का इलाका है रंदू, वहां पे कोई तकरीबन 8 से 10 अरब की बताया जाता है कि लकड़ी पड़ी हुई है, यानी वो गिरी हुई है, उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है। इसी तरह बटाग्राम है, इसी तरह कोहिस्तान है। अब निगरां दौर में ये बड़ा सोचा गया कि इसको किस तरीके से निकाला जाए। तो एक पॉलिसी बना दी गई कि जी ठीक है, वहां से आप लकड़ी जो है वो निकालें और उसको बेच दें। अब होता क्या है कि जहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर 5 या 10 हजार मुरब्बा फुट या उस तरह की लकड़ी पड़ी होती है, तो उसके लिए अगर आप कोई लाइसेंस देते हैं, कोई परमिट देते हैं, होता क्या है, वहां जंगल कटना शुरू हो जाता है। यानी उस पॉलिसी के अंदर अगर वो 8 अरब की लकड़ी है तो वहां से 20 अरब की निकल जाएगी। तो जब हुकूमत आई तो शायद जमान साहब ने देखा कि यार ये तो बहुत सारे इलाकों में ये मामला चल रहा है और कटाई शुरू हो गई है, और पता ही नहीं चल रहा कि वो लकड़ी कौन सी है और ये लकड़ी कौन सी है। तो इन्होंने आते ही फौरी तौर पर इसको बंद किया कि जी ये कोई तरीका नहीं है, इसके लिए तो कोई कमेटी बनानी पड़ेगी, कोई तरीकाकार बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे माफिया है, टम्बर माफिया भी बहुत सरगर्म है। फिर ये टम्बर को तो छोड़ दें, यहाँ पे एक कब्जा माफिया भी है, फिर साथ में मादनियात के हवाले से भी बड़े लोग एक्टिव हैं। वो चाहते हैं कि जंगलात में उनका एक्सेस हो जाए और मादनियात हम वहां से निकालें। अब ये सारी पॉलिसियां किसी हुकूमत को बनानी चाहिए थी, लेकिन निगरान दौर में बनाई गई। और उस दौरान पे चूंकि फिर हुकूमत आ गई तो ये सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आ गए। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो तमाम पॉलिसियों पर पांव रख दिया है। इन्होंने कहा कि भाई ये काम नहीं होगा, ये जो पॉलिसियां बनी है इसको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा और सूबाई हुकूमत जो है इसको देखे। फिर सूबाई हुकूमत ने ये किया कि उन्होंने जो यहाँ पे मुशीर हैं एंटी करप्शन के, मुसद्दिक अब्बासी, उनकी निगरानी में एक कमेटी बना दी कि जी ये पॉलिसियां थी इनको आप देख लें। मीन टाइम इन्होंने ये किया कि इन्होंने वो सारी की सारी जो वहाँ पे जो ऑर्डर निकले हुए थे वो मंसूख कर दिए।
وہاں پہ جو ٹمبر مافیا ہے اور جو دیگر قبضہ گروپ ہے، وہ اب سیکٹری صاحب کو کسی طریقے سے اس پوسٹ سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہیں۔ یہ تو تھے ارشد عزیز ملک بتا رہے تھے بنیادی طور پہ کانٹیکسٹ کہ کیوں شاہد زمان صاحب کو وہاں سے پشاور سے اسلام آباد لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس پہ پشاور اور اسلام آباد میں ٹھن گئی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے ماحولیات کا اثر پاکستان پہ بہت ہوا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز۔ اسی حوالے سے بہت سارے فکر مند لوگ ہیں خیبر پختونخوا میں کہ ان کو تشویش ہے کہ 2013 سے خاص طور پہ جو بلین ٹری سونامی اور اس کے بعد 10 بلین ٹری سونامی کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا، اس کا نتیجہ بھی کچھ بظاہر برآمد ہوا، بے شمار جگہ پہ درخت نئے اگے بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہی حکومت گئی گزشتہ سال اور اس کی جگہ عبوری یا انٹرم گورنمنٹ نے جگہ سنبھالی، تو جناب جن لوگوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا، ٹمبر مافیا، وہ لوگ جو کہ جنگلات بیچ بیچ کے کھا گئے اس ملک کو، چاہے وہ مری ہے، چاہے گلیات کا علاقہ ہے، چاہے شمالی علاقہ جات ہیں، جہاں جہاں ان کو جنگل نظر آیا انہوں نے عبوری حکومت کے کئی مہینے کی عبوری حکومت تھی، اس دوران بے شمار پرمٹ جاری ہوئے، لائسنسز جاری ہوئے کہ آپ جنگلات کی کٹائی کر سکتے ہیں، جو درخت گر گئے ہیں وہ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں چترال کے علاقے میں، اس کے آس پاس کے جتنے گھنے جنگل ہیں، گلگت بلتستان میں ٹمبر مافیا کی نظریں ان پہ تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ جنگلات ہیں جو متاثر ہوئے اس ہوس کی وجہ سے۔ ہوس کیا ہے کہ آپ قدرتی علاقے ہیں ان کو آپ وہاں محروم کر دیں درختوں سے، اور اس کی جگہ آپ بڑے سٹرکچرز کھڑے کر دیں، ہوٹل بنا لیں، ریسٹورنٹ بنا لیں، کھیلنے کی جگہ، اور یوں جو جن کو پھیپھڑے کہا جاتا ہے شہروں کے لیے، معاشرے کے لیے، یعنی جنگلات انسانوں کے لیے وہ پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں سے بہت مطلب اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ان کو ختم کر کے، اور آپ دیکھ لیں پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جنگلات کا خاتمہ ہوتا چلا گیا ہے، اور اب بھی زیر جنگل جو علاقہ ہے پاکستان کا، وہ تو اب پتہ نہیں اس میں 18% کمی ہوئی ہے گزشتہ 10-15 برسوں کے دوران۔ تو ان تمام امور پہ گفتگو کے لیے ہم نے شکیل درانی صاحب کو دعوت دی ہے۔ شکیل درانی صاحب ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، مختلف وزارتوں میں انہوں نے بڑی کلیدی پوزیشنز پہ سیکریٹری کے طور پہ بھی کام کیا، ان دنوں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ماحولیات کے لیے بھی بڑا درد دل رکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے جنگلات کو کیا شدید خطرات لاحق ہیں، اور اس میں اس کی بنیادی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ دیکھیے جی، بیسیکلی تو یہ ایشو ہے گورننس کا، اور پچھلے 50-60 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ فارسٹ کے پیچھے کاغان، ناران، سوات، بٹاگرام، ملئی، جہاں پہ بھی کونیفرس فارسٹ تھے، دیودار وغیرہ، تو اس کے پیچھے جو ٹھیکیدار تھے ان کی اکثریت سیاستدانوں کی تھی، اور ان میں سے بہت ممبرز تھے اسمبلیز کے، اور منسٹرز بھی تھے، ان پہ چیک بالکل نہیں تھا۔ لیکن یہ کام پچھلے 50 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب یہ ہوا کہ لیٹلی کے پی میں اس حکومت سے پہلے انٹرم حکومت میں 2-3 ایسے فیصلے ہوئے جو کہ میرے خیال میں بڑا وہ ہے میٹر آف گریٹ کنسرن، کہ ایک تو یہ ہے کہ ارندو گول میں 14 لاکھ کیوبک فیٹ لکڑی اپیرنٹلی جو کہ ورکنگ پلان میں شامل نہیں تھی وہ کاٹی گئی ہے، اور کوشش یہ تھی کہ اس کو مارکیٹ میں بیچ دیں۔ لیکن جو نیا سیکٹری فارسٹ آیا ہے شاہد زمان، اس نے روک لی، اور صوبائی حکومت نے ان کے ساتھ اتفاق کیا، اور اس پہ انکوائری ہو رہی ہے کہ یہ کیوں کاٹے گئے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ منکیال ایک جگہ ہے، اسلام آباد کے ساتھ ہی ہے، خانپور ہری پور کے ساتھ، تو وہاں پہ گزارا فارسٹ ہیں 18,000 ایکڑ پہ، جس پہ مقامی لوگوں کا
ہے اس پہ شیئر بنتے ہیں ان کا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں ہاؤسنگ کالونیز بنا رہے ہیں، پلے لینڈز بنا رہے ہیں، اور افیکٹولی یہ ہے کہ یہ جو فارسٹ ہے اگلے چند سالوں میں ختم ہو جائے گا. یہ مرگلہ ہلز کے بالکل دوسری طرف ہے، اس کے پیچھے ہے. فارچونیٹلی یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ کا کہ یہاں پہ جو مرگلہ ہے فیسنگ اسلام آباد، وہاں پہ آج سے 15-20 سال پہلے ایک پلان تھا بعض انویسٹرز کا کہ یہاں پہ شیلیز بناتے ہیں. شیلیز مطلب کہ چھوٹے ہٹس بناتے ہیں، ہٹ سے ذرا بڑے لیکن مہنگے، اور یہ صرف مالدار لوگوں کے لیے. تو وہ لاہور کی ایک پارٹی تھی، ان کو اجازت ملی کہ وہ یہاں پہ 100 شیلیز بنائیں جو کہ باقی ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں. فارچونیٹلی جسٹس افتخار چودھری نے اس کا نوٹس لیا اور اس کو بین کر دیا. نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مرگلاز ہیں اس میں ایک درخت پہ بھی تک بچتا نہ اگر وہ شیلیز کی اجازت ہو جاتی. بدقسمتی سے جو مرگلہ کا ویسٹرن فیس ہے ٹورڈز کے پی، وہاں پہ کوئی چیک نہیں ہے، اور یہ چیک پچھلے 15-20 سال سے نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ بات کی کہ وہاں پہ جو مارگلہ کی مغربی سائٹ پہ وہاں پہ چیک نہیں ہے پچھلے 10-15 سال میں، لیکن 2013 سے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور وہ تو بہت زیادہ عمران خان بذات خود بہت زیادہ انوائرمنٹ کے حوالے سے باشعور بھی تھے، انہوں نے پش بھی کیا، بلین ٹری سونامی کی بھی بات کی انہوں نے. اس حکومت کی موجودگی میں کیوں یہ ایسا ہوا؟ دیکھیں، یہ اس میں زیادہ تر جو زمین کی خرید و فروخت ہوئی ہے یہ سن 2000 سے شروع ہے، یہ اس سے پہلے کی شروع ہے، لیکن اس پہ پابندی نہیں لگائی. پابندی لگانی چاہیے تھی. اور اب میں نے سنا ہے کہ کے پی حکومت سوچ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. دیکھیے جی، یہ جو درخت ہیں نا، جو ویلیوبل درخت ہیں جس سے گلوبل وارمنگ کم ہو سکتی ہے، جس سے سوائل ایروژن پہاڑوں پہ کم ہو سکتی ہے، وہ ہے جو کونیفرس فارسٹ ہیں. پائنز ہو گیا، دیودار ہو گیا، کیل ہو گیا، اور اس کے ساتھ اگر آپ برچ اور اوک کو بھی شامل کر لیں تو یہ اچھے درخت ہیں. یہ وہ درخت ہیں جو زمین کو پکڑ لیتے ہیں، اور جو رن آف نہیں ہوتا پانی کا، اور سوائل ایروژن نہیں ہوتی. جو درخت لگے ہیں کیونکہ کم تو ہو گئے، جیسے آپ یہ اخبار کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جو نمبر آف سارے پاکستان میں میرے خیال میں 3 ملین ہیکٹیئر سے 3.8 ملین ہیکٹیئر سے شاید 3 ملین ہیکٹیئرز رہ گیا، کوئی اس قسم کی فگرز ہیں. لیکن یہ جو اگر آپ نے درخت لگائے بھی ہیں، اگر اس میں آپ پاپولر، سفیدہ یا یوکلپٹس، لاچی یہ لگاتے ہیں تو فضول قسم کے درخت ہیں جی. آپ اگر لگائیں تو یہ شیشم لگائیں، اولیو لگائیں، چیڑ لگائیں، دیودار لگائیں، وہ درخت ہیں جو کہ زمین کو اچھی طرح پکڑتے ہیں. دیکھیے، یہ تو ہم مستقبل کی بات کریں، جو اس وقت جو کھڑی فصلیں ہیں اس کو یہ برباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ تو میں نے کہا نا جی کہ یہ گورننس پور ہے. ابھی اگر یہ سیکرٹری فارسٹ شاہ زمان نہ ہوتا تو یہ 14 لاکھ سی ایف ٹی جو لکڑی ہے یہ مارکیٹ تک پہنچ جاتی، درگئی میں اور پنجاب میں اور لاہور میں اور اسلام آباد، پنڈی وغیرہ میں. یہ روکی ہوئی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ کے پی کی حکومت اس کو کنٹرول کر رہی ہے. اینڈ آئی ایم شیور جو کمٹمنٹ ہے پرائم منسٹر کی، وفاقی حکومت کی اور جو صوبائی حکومت کی، تو آئی ایم شیور دس آگرز ویل فار دی فیوچر. اور یہ میڈیا کا میں جتنی تعریف کروں کم ہے، کیونکہ میڈیا نے اس بات کو وہ لایا، لوگوں کی نوٹس تک پلایا یہ اس کو. تو اٹس ویری اسینشیل کہ یہ جو مافیاز ہیں یہ ایکسپوز ہوں. نہیں، مافیا تو ایکسپوز ہوں گے. یہ مجھے بتائیں کہ جنگلات کی کٹائی آپ جو کہتے ہیں اللیگل بھی، غیر قانونی طور پہ بھی جاری رہی ہے، تو 2013 سے حال تک کتنی کٹائی ہوئی ہے؟ جو ہمارا جنگلات کا جو رقبہ ہے اس میں اضافہ ہوا یا اس میں کمی ہوئی؟ کیونکہ خاص طور پہ جب خیبر پختونخوا اور تمام تر زیادہ تر جنگلات وہیں پہ ہیں، وہاں پہ کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوئے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں
کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا جتنا ہے پچھلے 8-10 سال میں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو درخت ہیں، جو ویلیبل درخت ہیں، وہ سیف نہیں ہیں، وہ نہیں بچ رہے. یعنی ٹمبر جو ہے، کونیفرز جو ہے، اور یہ جو دوسرے درخت لگ رہے ہیں، یوکلپٹس پاپولر، یہ اگر زیادہ بھی لگ جائیں تو سے فرق نہیں پڑتا. نہیں، میرے خیال میں یہ پچھلے 5-10 سال میں کے پی میں انہوں نے کوشش کی ہے. شاید 1 بلین نہ ہوں، اور لیکن انہوں نے کافی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں کافی حد تک یہ کام ٹھیک جا رہا تھا. میرے خیال میں انٹرم گورنمنٹ میں کام کوئی ٹھیک نہیں چلا. جو تو اب آپ کیا سب کہنا چاہتے ہیں کہ جو ٹمبر مافیا ہے ان کو نظر آ گیا کہ 10-12 سال میں بڑے درخت لگ گئے، ان کے منہ میں پانی آ گیا پھر؟ اچھا، جو درخت ہیں جیسے ارندو گول میں، چترال میں، یا بریر اور بمبوریت میں، وہ بھی چترال کے جو کیلاش علاقے ہیں، وہاں سے اگر آپ 100 150 اور 200 سال درخت کاٹ رہے ہیں اور اس کی جگہ آپ یہ اس قسم کے کاغذی درخت لگا رہے ہیں، تو دیٹس ناٹ اے گڈ ریپلیسمنٹ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ پچھلے سال ڈیڑھ میں اس حکومت سے پہلے، صوبائی حکومت سے پہلے، جو کٹائی ہے الائی میں، بٹا گرام میں، یہاں پہ سوات پہ، یہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ایشو ہے گورننس کا. جو سب سے اہم بات یہ ہے نا جی، اور ابھی آپ دیکھیں جو نقصان بنیر میں اور سوات میں اور ہر جگہ ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں لینڈ یوز ریگولیشن نہیں ہے. جس کا جو دل چاہے ادھر اپنے گھر بنا لیتا ہے. یہ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ نالا ہے، ریور بیڈ ہے. بعض ایسے نالے اور سٹریمز ہیں جن میں 8-8 10 سال پانی نہیں آتا. تو جب پانی نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جگہ تو موزوں ہے، اور کیونکہ وہ ہے غیر ممکن زمین ہے، سرکار کی زمین ہے ان موسٹ کیسز، یا کسی جگہ شاملات بھی ہوں گے، لیکن سرکار کی زمین ہے، کیونکہ جہاں پہ دریا ہے یا جہاں پہ نالے ہیں وہ تو غیر ممکن ہے. وہ تو وہاں پہ گھر مر بنا لیتے ہیں. 8-10 سال کے بعد سیلاب آتا ہے اور یہ تباہی ہوتی ہے، جیسے آپ بنیر میں آپ دیکھ رہے ہیں جی. اب سوات ریور بیسن میں بھی آپ دیکھیں، سوات میں بڑی تباہی ہوئی ہے. ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتی ہے میکسیمم فلڈ لیول، MFL. تو میکسیمم فلڈ لیول وہ سائٹس ہیں دریا کے دونوں طرف جہاں پہ میکسیمم فلڈ تاریخ میں آیا ہے، یعنی 100-200 سال پہلے. تو قانون یہ ہے کہ اس کے نیچے آپ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے، سڑک نہیں بنا سکتے. لیکن سوات میں دیکھیں، کلام سے لے کے یا سیدو شریف سے لے کے کلام اس سے آگے بھی چلے جائیں، تو لوگوں نے نہ صرف میکسیمم فلڈ لیول کے نیچے گھر بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں. وہ تو اتنے ناڈر ہیں یہ لوگ، اور گورننس اتنی کمزور ہے کہ دریا کے اندر لوگوں نے پیگوڈز بنائے ہیں، دیواریں بنائی ہیں. تو یہ کام چلے گا نہیں جی. لیکن یہ فنامنا صرف خیبر پختونخوا تک تو محدود نہیں ہے. آپ راولپنڈی کو دیکھ لیں، چاہے وہ DHA ہے، چاہے بحریہ ٹاؤن ہے، آپ کراچی کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں. جہاں جہاں ان بڑے بڑے گروپوں کو، جو بزنس گروپس ہیں، ان کو جہاں جہاں ندی نالے نظر آئے وہاں پہ انہوں نے تجاوزات کر دی ہیں. اس کا کوئی علاج ہے؟ جی بالکل علاج ہے جی. ایک تو یہ ہے نا جی کہ یہ کام ضلعی سطح پہ ہوتا ہے. میرے اپنے خیال میں جنرل مشرف اور جنرل تنویر نقوی کے ڈیولوشن پلان کے بعد ایفیکٹولی عملاً ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ختم ہو گئی ہے. اٹس ڈیڈ اور ڈائنگ. اور ان کی جو ایفیشنسی ہے، میرے خیال میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سارے پاکستان میں 15-20% ایفیشنسی پہ کام کر رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی کسی کے پاس وہ اختیار ہے، اور نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے. اب یہ کام جو ہے، جو لوگ گھر بناتے ہیں، انکروچمنٹ کرتے ہیں، یہ ڈپٹی کمشنر کا کام تھا. وہ ہونا بھی چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو امپاور کرے. لیکن امپاورڈ نہیں ہے. محکمے سارے وہی ہیں جو پہلے تھے، لیکن ایفیشنسی پہ کام نہیں ہو رہا. جو بنیادی کام ہے فیلڈ آفیسرس کا، میرے خیال میں نہیں ہو رہا، کیونکہ عملاً جو ضلع ہیں دے آر ناٹ فنکشنل اینی لانگر. تو اس میں آپ نے مجھے یاد دلا دی، چونکہ 2 مرتبہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کا ذکر کیا. تو جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا، آپ کو معلوم ہے، اکتوبر میں، نومبر میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی. تو چونکہ اس سے پہلے آپ نے وہی بات کی کہ مارگلہ کا مغربی سائڈ جو ہے، تو ان دنوں ایک
تجویز آئی ہوئی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا جنرل پرویز مشرف سے کہ ایک ان دنوں نیو مری پروجیکٹ بن رہا تھا، انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا، تو میں نے ان سے سوال کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیو مری پروجیکٹ کا یہ جو ہے بند کروا دیں، کیونکہ آپ ایک بار پھر جنگلات یہ برباد ہوں گے جہاں پہ یہ نئے آپ سٹرکچرز بنائیں گے۔ تو انہوں نے کوئی 10 منٹ کا لیکچر ہم سب کو دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، ترقی کی خاطر اگر درخت کٹ جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ ریو ڈی جنیرو یعنی برازیل جائیں تو دیکھیں وہاں کیسے انہوں نے پہاڑوں میں سے سرنگیں نکالنی ہیں، اور کسی نے بڑی ایک زبردست تجویز پیش کی ہے کہ مارگلا میں بھی سے بھی ہم سرنگیں نکال لیں، تو کافی لمبی بات کی۔ تو اصل میں ان دنوں ملک ریاض نے یہ تجویز دی ہوئی تھی کہ ہم یہاں پہ سرنگیں نکال دیتے ہیں، میرا خیال اس طرف انہوں نے کافی زمینیں خریدی ہوئی تھیں جو کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو ویسے مجھے وہ یاد آ گئی۔ درست بات ہے جی، دیکھیں ابھی یہاں سے مری تک جب جائیں نا تو آدھے راستے تک جو پہاڑ ہیں وہ لیول ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جو بیریا انکلیو ہے اس میں اوپر آپ دیکھیں پہاڑ کی چوٹی پہ گھر بنے ہوئے ہیں پیلیشل، وہ کتنے بدنما لگتے ہیں۔ جی ہاں، ابھی نتیہ گلی گلیات میں یہ آرڈرز ہوئے تھے، اور یہ سردار مہتاب عباسی زمانے میں چیف منسٹر تھے، اور یہ آرڈرز ہوئے تھے کہ کوئی بلڈنگ ڈبل سٹوری سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب گلیات کے سینٹر میں اونچی اونچی بلڈنگز بن گئی ہیں، ہوٹلز بن گئے ہیں، اور اب اس دن مجھے سوات جانے کا اتفاق ہوا۔ سوات میں سیدو شریف اور مینگورہ کے پیچھے جو پہاڑ ہے، والی آف سوات کے زمانے میں وہاں پہ اولیو کے جنگلات تھے اور فگس کے جنگلات تھے، انجیر کے جی۔ اب پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ اونچے پہاڑوں پہ گھر بن رہے ہیں، اور میرے خیال میں اگلے کوئی 3-4 سال کے بعد پہاڑ کی چوٹی تک گھر بن جائیں گے۔ یہی حال ایبٹ آباد کا ہے۔ تو نہ صرف اس میں ٹیمپریچر رائز ہوگا، کہتے ہیں 5 to 8% سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے جب کانکریٹ ہو، لیکن سوائل ایروجن سے جو نقصان ہوتا ہے، اور جو بنیر میں ہوا ہے اور جو باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، کل جو سوابی میں ہوا پرسوں، تو ہر جگہ یہی حال ہے جی۔ آئی تھنک دا گورنمنٹ وڈ ہیو ٹو بی ویری واچفل، ان کو خیال کرنا پڑے گا، یہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گی جی۔ بالکل شکیل درانی صاحب نے صحیح کہا کہ بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا۔ پاکستان کے خاص طور پہ ماحولیاتی جو مسائل ہیں بڑے شدید ہو گئے ہیں، اور کس وجہ سے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک ٹمبر مافیا ہے، ایک جو معدنیات ایکسپلور کرتا ہے کانکنوں کا ایک وہ مافیا ہے، ایک اور مافیا وہ ہے جو جہاں ان کو خالی جگہ نظر آتی ہے وہاں وہ گھر بنا لیتے ہیں، رہائشی اسکیمیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ بحریہ ہے چاہے DHA ہے، اس طرح کی کچھ بڑی اسکیمیں ہیں، تو وہاں پہ پھر ماحولیاتی جو کنسیڈریشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ان 3 مافیاز کے قبضے میں پاکستان معلوم ہوتا ہے، اور جو خیبر پختونخوا کے جو سیکریٹری ماحولیات فارسٹ ہیں شاہد زمان صاحب، جس طرح ان کے پیچھے یہ لوگ پڑ گئے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کی دم پہ پاؤں آیا ہے، کیونکہ ان کا کاروبار رک گیا۔ بیچارے بڑے غریب لوگ ہیں یہ ٹمبر والے جو کانکنی کرتے ہیں، یہاں پہ رہائشی اسکیمیں بناتے ہیں، ان کی روزی خراب ہو رہی ہے، لہٰذا ان سب نے آ کے اسلام آباد میں اپنی ایک شکایت کر دی ہے کہ ان سے شاہد زمان صاحب سے ہماری جان چھڑائیں۔ لیکن یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خود حکومتوں میں شامل وزراء سیکرٹریز اس بیماری کا علاج کرنے والوں میں وہ اگر شامل رہیں گے تو پاکستان اس بیماری سے شاید نہیں نکل سکے گا۔ بہت بہت شکریہ۔